Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में मोहतरम डॉक्टर मदाहतुल्लाह खान शेरवानी साहब का, कि वो आएँ और अपने बारे में थोड़ा तारुफ दें कि उनका पूरा नाम, उनका पेशा, उनका प्रोफेशन, कहाँ वो रहते हैं, कितनी उनकी एज है, क्या उनका फैमिली बैकग्राउंड है, किस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं, या जो जो भी वो तारुफ इजीली करा सकते हैं तो कराएं। शुक्रिया। मोहतरम डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपने ब्रीफ तारुफ सभी चीज़ों का करा दिया, और ये भी आपने साबित कर दिया कि लगभग बहुत सारे फ़िरक़ों के बारे में आप तहक़ीक़ात कर चुके हैं और कहीं पे भी आपको तसल्ली बख्श जवाबात नहीं मिले। और यही सच है सर, सवाल तो आप किसी से भी पूछना शुरू कर देंगे तो जवाब के बदले में फिर तरह तरह की बातें मिलती हैं। मैं पूछना चाहता था आपसे कि कादियानीज़ या अहमदीज़ के रिगार्डिंग आपने डिस्कशन नहीं किया या तहकीक नहीं की, बट आपने ऑडियो के आखिर में ये कहा कि आप कादियानियों को, और पता नहीं नुसैरी वर्ड आपने बोला, उनको मुसलमान नहीं समझते। सर, कादियानीज़ का तो हमें पता है, ये नुसैरी कौन लोग होते हैं, और नुसैरी और कादियानियों को मुसलमान ना समझने का, जबकि आप सबको मुसलमान समझ रहे हैं, मेन और बुनियादी मकसद क्या है, अपनी तहकीक के बेस पे प्लीज़ बता दें। शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने अपनी तहकीक के दौरान 4 पॉइंट को आइडेंटिफाई किया है कि सबसे पहले हमें मसला ढूंढना चाहिए कुरान में, फिर उसके बाद सुन्ना में, और जब इन दोनों में ना मिले तो फिर हमें इजमा में देखना चाहिए कि पूरी उम्मत किसी एक पॉइंट पर कहाँ पर खड़ी है। और जब इजमा में भी ना मिले तो फिर हम इज्तिहाद कर सकते हैं, और इज्तिहाद को आप ज़बरदस्ती किसी के ऊपर मनवा नहीं सकते। तो अहले सुन्नत और अहले तशीह दोनों का इजमा है। अब जो मसले जितने भी आएंगे, इस पर अब कुरान और सुन्नत पर वाज़ेह अगर दलील नहीं मिलेगी तो फिर हम सारे मुसलमानों के मुख्तलिफ़ फ़िरक़े, चाहे शिया या सुन्नी, ये सब मिलकर जो एक फ़ैसला कर देंगे किसी चीज़ के हवाले से, तो फिर हम उसको मानने के लिए बाउंड हो जाएंगे। उसे कहते हैं इजमा। तो कादियानियों के ख़िलाफ़ इजमा है कि ये मुसलमान नहीं है, चूँकि ख़त्म नबूवत के इनकारी हैं, और इनके यहाँ मुसलमानों के लिए जो अक़ीदा है कि अगर कोई शख्स ग़ुलाम अहमद कादियानी को दज्जाल समझता है और नबी नहीं मानता तो फिर वो मुसलमान नहीं है। तो वो भी तमाम मुसलमानों को काफिर ही मानते हैं, और तमाम मुसलमान उन्हें भी काफिर मानते हैं। और एक नुसैरिया एक ग्रोह है जो कि सीरिया में पाया जाता है, और ये हज़रत अली को अल्लाह कहते हैं, और इनको अहले तशी ने अपने ज्ञान से निकाल रखा है, और अहले सुन्नत और अहले तशी दोनों ही इन्हें काफिर समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम डॉक्टर साहब, आपने नुसैरियों के रिगार्डिंग तो जानकारी दी कि वो हज़रत अली साहब को अल्लाह मानते हैं, तो बेशक अनडाउटेडली बहुत बड़ा पॉइंट है, और ये तो कुफ्र की हद तक बात चली जाती है कि किसी भी इंसान को अल्लाह मान लेना। सर, अगर ये बात है तो हम भी इत्तफाक करेंगे आपकी बात से, और आपने बताया कि शिया लोग भी उन्हें सही नहीं समझते। अहमदीस कादियानीस के रिगार्डिंग आपने बात कही इजमा की, तो सर इस बात पे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा, क्योंकि हमें उन लोगों का पॉइंट भी सुनना चाहिए। माशाल्लाह आप दुनियावी तालीम से भी आरास्ता हैं और दीन की भी काफ़ी मालूमात आपने हासिल कर ली। वो लोग ऐलान करते रहते हैं, और प्योर डिस्कशन ग्रुप में मैं भी कई बार अनाउंसमेंट कर चुका हूँ कि कोई भी मुसलमान आलिम दीन किसी भी फ़िरक़े से वो बिलोंग करते हों, कुरान शरीफ और हदीस के बेस पर कादियानियों को, अहमदीस को गैर मुस्लिम साबित कर दें। बट इस रिगार्डिंग कोई आ नहीं रहा है, और आपने भी जिक्र इजमा का कर दिया, कुरान और हदीस का नहीं। तो क्या हम मान लें आपके स्टेटमेंट से कि कुरान शरीफ और हदीस के बेस पर कादियानीस को, अहमदीस को गैर मुस्लिम डिक्लेयर नहीं किया जा सकता? सर, इस रिगार्डिंग आप क्या कमेंट देंगे, बताएं। शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल में इजमा जो है ना, वो कुरान और सुन्ना से ही साबित है। इजमा को जो तक़वियत मिलती है ना, वो कुरान और सुन्नत से मिलती है। तो लिहाजा इजमा को मानना कुरान और सुन्नत को मानना ही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, आपने जो भी तहकीक़ात की हैं, कुरान शरीफ और हदीस, जो भी कुछ आपने इल्म हासिल किया है, उस बेस पे आप हज़रत ईसा जी, मसीह जी अलैहिस्सलाम के रिगार्डिंग किस नतीजे पर पहुँचे? क्या वो आसमान पर ज़िंदा हैं और कभी ना कभी वापस आएंगे?
یا یہ کہ فوت ہو چکے، انتقال ہو چکا، کبھی واپس نہیں آئیں گے؟ بتائیں، شکریہ۔ محترم ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ دنیاوی تعلیم سے بھی بہت زیادہ آراستہ کیا خدا تعالیٰ نے آپ کو، اور دین کی بھی تحقیقات آپ کافی کھلے من سے کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ پاسبل ہے کہ آسمان جو کہ ہمارے اوپر دکھائی دیتا ہے دنیا کے، اور کیا آپ اس کو مانتے ہیں سائنس کے بیس پہ، گیسز، دھواں یا سب کچھ، کیا وہاں پہ لائف پاسبل ہے سر؟ میں اب یہ دنیاوی تعلیمات کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی بھی کر رکھی ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ۔ تو کیا یہ چیزیں پاسبل ہے؟ پلس کیا یہ چیزیں پاسبل ہے کہ ایک ایسی جگہ پر جانے کے بعد جو دنیا کے حساب سے بالکل الگ چیز ہے، چاہے آسمان کہہ لیجئے چاہے کچھ اور جگہ کہہ لیجئے، کہ لگ بھگ 2000 سال ہو گئے ہیں عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام کو گئے ہوئے، وہ ایز اٹ از زندہ ہوں، اور ابھی پتہ نہیں کتنے سو سال یا کتنے ہزار سال لگیں ان کو واپس آنے میں، زندہ رہیں۔ جو ایک آدمی کی ضروری نیسیسٹیز، لوازمات ہوتی ہیں، کھانا پینا، رہنا، بال کٹنگ، شیونگ، یا جو بھی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، ان ضرورتوں کا پورا ہو جانا، کیا عقل ان چیزوں کو تسلیم کرتی ہے سر؟ اور اگر کرتی ہے تو کس بیس پر؟ کیا آپ بتانا چاہیں گے؟ شکریہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسے معجزہ کہتا ہوں، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل کو حیران کر دے، جو اس فزیکل ورلڈ کی جو چیزیں ہیں اس کے مخالف ہو، اور اس کی اگزامپل ہمیں پیچھے سے ملتی ہے، اور جو کہ عیسائی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، 7 سلیپرس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اختیار کی دیوبندی۔ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ کے لگ بھگ وہی عقائد ہو گئے جیسے کہ عام مسلمانوں کے، عام لوگوں کے ہوتے ہیں۔ آپ نے شروع میں بتایا کہ آپ بریلوی مسلک میں پیدائش لینے کے بعد آپ نے سنگت اختیار کی دیوبندی لوگوں کی، اور تبلیغی مشن سے بھی آپ لوگ جڑے۔ تو جو ان کا تبلیغی مشن ہے، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ یہ جماعتیں بناتے ہیں کم سے کم 3 دن کی، پھر 10 دن چلا، یا پتہ نہیں سال سال کہیں کہیں کی۔ اس والے مشن کو آپ کتنا یوزفل سمجھتے ہیں مذہب اسلام کی تبلیغ کے لیے؟ اس بارے میں تھوڑا سا جانکاری دیتے ہیں سر، یہ ممبرز کے سوال آئے ہیں، شکریہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ میرا ان لوگوں سے رابطہ رہا ہے اور میں ان کے ساتھ رہا ہوں، دیکھیے اس پیٹرن کا جو ہے نا، یہ انہوں نے جو چلایا ہے، اس کا یقیناً فائدہ ہے، اور اسی بنا پر یہ ورلڈ وائڈلی چل رہا ہے، اور پوری دنیا میں اس کا فائدہ لوگوں کے اندر نظر آتا ہے۔ اس میں جو ان کے پاس جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ پیسہ نہیں لیتے کسی سے، اپنے پیسے کو یوز کرتے ہیں، اپنا ٹائم برباد کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے ٹائم کو دین کے لیے، یا آپ یہ کہیے کہ لوگوں کے لیے، لوگوں کا دین بنانے کے لیے، اور خود اپنا دین بنانے کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، اور ایک ایک آدمی کے پاس جاتے ہیں، پولائٹلی اور سافٹلی بات کرتے ہیں، اور کوئی بھی اختلافی موضوع کو چھیڑتے نہیں ہیں، لوگوں کو مسجد تک لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ان کی ویکنیس ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو سلیبس ہے وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہے۔ یہ ان کی ایک بہت خطرناک والی ویکنیس ہے کہ ایک بندہ 40 سال بھی تبلیغی جماعت میں رہے گا، تب بھی وہ 6 نمبر ہی حل کرتا رہے گا، یعنی کہ وہ پرائمری کلاس میں ہی رہے گا، وہ اس سے اوپر کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ کی اس والی آڈیو میں کافی راز پنہا ہیں، اور آپ نے سب سے بڑی خرابی کی طرف بھی سیدھا سیدھا پن پوائنٹ کر دیا کہ جن لوگوں کو اپنا ہی سلیبس ٹھیک سے نہیں پتا، یا سلیبس ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ آپ بھی ماشاءاللہ انڈیا میں رہتے ہیں، میں بھی انڈیا میں رہتا ہوں سر۔ ہماچل پردیش جہاں پہ میں رہتا ہوں، یہ 98% غیر مسلم پاپولیشن ہے یہاں پہ، اور صرف 2% ہے مسلم پاپولیشن سر۔ یہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ تبلیغی لوگ یہ آتے رہتے ہیں، بٹ یہاں پہ تو میں نے دیکھا، اور آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے، کہ یہ لوگ اکثر کر کے عصر کے ٹائم سے پہلے تھوڑا سا نکلتے ہیں گشت پہ، جہاں کہیں بھی گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور چن چن کے کوشش کرتے ہیں دیکھنے کی، یا کسی آدمی کو لیتے ہیں کہ وہ مسلمان مل جائے تاکہ مسلم شاپس پر جا سکیں۔ تو وہاں پہ تو جاتے ہیں، ان لوگوں کو کہتے ہیں چلو بھائی عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آپ نے بھی یہ مانا، اور کوشش کر کے حجت تمام کر کے کوشش کریں گے کہ وہ بندہ ان کے ساتھ عصر کی نماز تک چلا جائے، اور وہاں تک بھی ان کو ساتھ دے دے۔ تو مسلمانوں ہی کے پاس ان کا جانا، مسلمانوں کو بس یہ کرنا، اچھا وہ
کوئی لحاظ کر لیتا ہے کسی چہرے کا جو اس میں ہے تو وہ اٹھ کے چل دے گا، نہیں تو کہہ دے گا ہاں جی ابھی آ رہا ہوں، یہ آ رہا ہوں، وہ آ رہا ہوں۔ تو صرف یہاں تو نماز کی حد تک ان کو بلاوا دیکھا ہے، اور میں نے بھی ایک دو لوگوں سے بات کری ہے، انہیں تو الحمدللہ رب العالمین کا مطلب پوچھ لو تو وہ پتہ نہیں ہوتا۔ تو جنہیں خود نہیں پتا وہ کسی کو کیا تبلیغ دیں گے؟ تو کیا ان کی تبلیغ، ان کا مشن صرف مسلمانوں کو یہاں تک ہے کہ بھائی نماز تک، عصر کی نماز کی وہ لے جائیں اور بعد میں بات ختم؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ بتائیں، شکریہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں نہیں، ان کا مشن یہاں پر ختم نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو مسجد تک بلا کے لائیں، پھر ان کا مشن آگے چلتا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ 5 وقت کی نماز کے لیے آنا شروع ہو جائے، پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں عصر کے بعد یا کسی ایک وقت وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اس مسجد میں یا اس جگہ پر فضائل اعمال ایک ان کی بک ہے جو شیخ زکریا صاحب نے لکھی ہے، اس کو سناتے ہیں تاکہ وہ اسے حفظ ہو جائے یا اس سے وہ متاثر ہو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ محلے میں 2 گشت کرنا ہے ایک ہفتے میں، ایک اپنے محلے کا ایک دوسرے محلے کا، مہینے میں 3 دن، سال میں 40 دن، اور زندگی میں 4 مہینے۔ اگر کوئی عالم مل جائے انہیں تو اس کے کسبل نکالنے کے لیے، چونکہ عالم زیادہ خطرناک ہوتا ہے، تو 1 سال کے لیے اسے بھیجتے ہیں جماعت میں تاکہ اس کے سارے کسبل نکل جائیں اور وہ گھوم پھر کر اپنی عالمیت کو چھوڑ کر فضائل اعمال کے پیچھے ہی لگ پڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ نے فضائل اعمال کتاب کا نام لے ہی دیا۔ یہاں اکثر و بیشتر میں نے دیکھا، آپ کی سائڈ مجھے معلوم نہیں کیا ہے، کہ جب مسلمان لڑکیوں کی خصوصی طور سے شادی ہوتی ہے تو لڑکی والے چاہے جہیز میں 10 روپے دیں یا کتنا بھی بڑے سے بڑا جہیز دیں، فضائل اعمال کتاب کو دینا اپنی پتہ نہیں کیا خوش نصیبی سمجھتے ہیں، اور ایک بہت امپورٹنٹ حصہ سمجھتے ہیں، جیسے لگ بھگ خدا مجھے معاف کرے قرآن شریف سونپ دیا۔ فضائل اعمال اگر آپ نے پڑھی ہو تو اس میں کیا اچھا پوائنٹ آپ کو لگا، یا کیا ایسی چیز ہے اس میں خصوصیات کے مسلمان اتنی ترجیح اس کو دیتے ہیں، یا آپ کو کچھ بھی نہیں لگا؟ اس ریگارڈنگ آپ کیا کمنٹ دیں گے سر؟ بتائیں، شکریہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، یہ جو فضائل اعمال کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، ہمارے یہاں تو اس طرح سے نہیں کرتے کہ وہ فضائل اعمال کو دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کافی پہلے لوگ جو ہے بہشتی زیور دیا کرتے ہیں لڑکیوں کو پڑھنے کے لیے، اور پھر اس کے اندر جو خرابیاں ہیں ایک سے ایک، اور جو کوئی قرآن و حدیث سے ملتی نہیں ہیں، سب من گھڑنت بنی ہوئی باتیں، اپنی مرضی سے چیزوں کو بنا کے رکھا اس کے اندر، اس کی خرابیاں اپنی جگہ۔ پھر فضائل اعمال پر ہی ہم دوبارہ سے آتے ہیں کہ اس میں کیا اچھائی ہے اور کیا خرابی ہے۔ فضائل اعمال میں شیخ زکریا صاحب نے جب یہ کتاب لکھی تھی تو انہوں نے یہ لکھا اس کے پری فیس میں کہ میری دماغی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ڈاکٹر نے مجھے آرام کرنے کے لیے کہا تھا، اس دوران میں نے فضائل اعمال لکھ دی۔ یعنی کہ مصنف جو ہے، لکھنے والا، اس سے بری ہے جو بھی اس کے اندر خرابی ہے۔ اب اس کو فالو کرنے والے کے اوپر ہے۔ اچھا، فالو کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں کبھی اس کا پری فیس پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ لکھی کب گئی، کیونکہ اگر ان کو پری فیس پڑھا دیا گیا تو پھر وہ فضائل اعمال ہی نہیں پڑھیں گے، وہ کہ بھائی یہ تو ان کی طبیعت خراب تھی دماغی، وہ بھی تب لکھی ہے۔ اور اس میں اکثر اور بیشتر جھوٹے قصے کہانیاں جو فٹ نہیں بیٹھتے قرآن و سنت پر، اور قرآن اور سنت کی اس میں کچھ باتیں بھی موجود ہیں، 10 to 5% باتیں سچی بھی ہیں اس میں، مگر جو حدیثیں ہیں اس کے اندر جو کہ ضعیف حدیثیں ہیں، اس کو عربی میں تو انہوں نے ضعیف لکھا ہے، مگر اردو متن میں سے اس کو ضعیف کا لفظ ہی ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ تو اس طرح کی اس میں چال بازیاں کی گئی ہیں۔ اور ہمارے یہاں عصر کی نماز کے بعد فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے مسجد میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہاری شکایت کروں گا کہ تم نے اس قرآن کو پشے پش ڈال دیا میری قوم نے۔ اور میں روز دیکھتا ہوں عصر کی نماز کے بعد قرآن جو فضائل اعمال پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے، کمر کے پیچھے ہوتا ہے، اور وہ فضائل اعمال کتاب سے درس دے رہا ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دعوت و تبلیغ قرآن سے کرنی ہے، اور یہ کر رہے ہیں فضائل اعمال سے۔ تو یہ تو پورا بیس ہی گڑبڑ ہے۔ اور فزیکلی میں ایسا روز دیکھتا ہوں، مجھے بار بار وہ جب بھی میں دیکھتا ہوں مجھے وہی بات یاد آتی ہے کہ میری قوم نے قرآن کو پچے پش ڈال دیا، تو وہ پچے پش ڈال کے فضائل اعمال سے تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی اور ایک طرح محترم ڈاکٹر صاحب، آپ خلافت کی ریگارڈنگ کیا کمنٹس دیں گے؟ یعنی کہ پہلے ابو بکر صاحب بنے، پھر عمر صاحب بنے، عثمان صاحب بنے، علی صاحب بنے۔ شیعہ اور سنی آپ نے دونوں سے بات چیت کی ہے۔ شیعہ لوگوں کا موقف تو یہ ہے کہ وہ تینوں لوگ غلط طریقے سے خلیفہ بنے ہیں، علی صاحب کا ہی حق تھا۔ ایک تو سر سوال یہ ہے کہ
کہ آپ خلیفہ سیریز کو صحیح مانتے ہیں یا نہیں. پلس سیکنڈ کوشچن اس میں یہ بھی ہے، جو خلیفہ لوگوں نے خصوصی طور سے 3 لوگ جو شروع میں بنے ہیں، انہوں نے دنیا بھر کی حکومتوں پہ حملے کیے، ان کو مغلوب بنایا، وہاں پہ شرائط اپنی چسپاں کی، اور ایک طرح سے اپنے پاس اگر طاقت تھی تو اس کا اس طرح سے استعمال کیا. تو اگر آج غیر مسلم اسی بیس پہ کچھ بغض رکھتے ہیں یا کچھ رکھتے ہیں تو وہ کیا غلط ہیں؟ اس ریگارڈنگ آپ کمنٹ دیں سر، بتائیں. شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی، پھر اس کے بعد آئے گی کاٹ کھانے والی ملکیت، پھر اس کے بعد آئیں گے جابر حکمران. تو پہلے 30 سال کے 5 خلیفہ ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت حسن. یہ پانچوں کے پانچوں خلیفہ راشد ہیں. اور اس کے بعد پہلے ملوک جو ہیں وہ معاویہ بن سفیان ہیں، جو کہ کاٹ کھانے والی ملکیت کا دور شروع ہوتا ہے پھر وہاں سے. یہ تھا خلافت کے حوالے سے. اچھا، شیعہ کے حوالے سے جو میرے پاس اپنا آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے، کیونکہ حضرت علی نے ان تینوں کی بیعت کر لی تھی، تو لہٰذا اب ان کو اسٹیبلش کر دیا گیا. یعنی کہ اب مسلمانوں کی اکثریت اور بڑی جماعت نے ان کو اسٹیبلش کر دیا کہ یہ حکومت اسٹیبلشڈ ہے. اب اس میں یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ انہوں نے تقیہ کر لیا تھا اور کوئی یہ کہے کہ تقیہ نہیں کیا تھا. یہ تو دل کی بات ہے، اس کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا. مگر میرا اپنا پرسپشن ہے کہ حضرت علی نے کوئی تقیہ نہیں کیا تھا. حضرت علی بالکل کمزور نہیں تھے. غلط کو انہوں نے غلط ہی کہا. جب خلیفہ نمبر 3 سے جب ان کا مقابلہ ہوا حج تمتع پر، تو انہوں نے کہا کہ کسی شخص کے لیے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. اور انہوں نے نہیں چھوڑی اور حج تمتع کے لیے انہوں نے نیت کر لی. تو اس حوالے سے میں حضرت علی کو دیکھتا ہوں، اور پھر حضرت حسن تک میں اس کو دیکھتا ہوں. ہاں، جب معاویہ بن سفیان کو خلافت یعنی کہ ملوکیت سونپ دی گئی تو وہ مشروط تھی، شرط کے ساتھ تھی. وہ کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں تھی. جب تک وہ شرط پہ قائم رہیں گے ان کی بیعت رہے گی، ان کے پاس ملوکیت رہے گی. اور جیسے ہی وہ توڑیں گے وہ شرط ٹوٹ جائے گی، خلافت یا ان کی بیعت ٹوٹ جائے گی. وہ مشروط تھی، اس کی شرطوں کو ضرور دیکھنا ہوگا سب سے پہلے. کبھی کوئی اس کو کمپیئر کرنے کی کوشش کرے اس حوالے سے تو یہ دونوں چیزیں ان میچڈ ہیں، کمپیئر نہیں ہو سکتی ہیں. اور اس کے بعد میں دوبارہ سے آپ کو وائس نوٹ سن کے سوال کا جواب دیتا ہوں، میں بھول گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، یہ دیکھیے پہلے کا ایک سسٹم ہوا کرتا تھا کہ وہ ایک جگہ کے لوگ دوسری جگہ کے لوگوں کو انوائٹ کرتے تھے وار کے لیے یا پھر اپنی بات کو کہنے کے لیے. تو اس وقت مسلمانوں کے سامنے 2 ہی بڑی طاقتیں تھیں، قیصر و کسریٰ، روم اینڈ پرشین. تو انہوں نے ان دونوں کے ساتھ ہی قتال کیا اور پرشیا کو انہوں نے ہرا دیا، اور روم ڈر گئے، انہوں نے جزیہ دینا شروع کر دیا. مگر مسلمانوں کی ریچ اندر تک ہو گئی تھی ان علاقوں میں، اور مسلمانوں نے اپنے قانون کو نافذ کر دیا. مگر جو غیر مسلم تھے ان کے اوپر چیزیں اس طریقے سے نافذ نہیں تھیں جس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر نافذ تھیں. مسلمانوں کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو ذمی کافر ہوتے ہیں، ٹیکس جزیہ دینے والے کافر، ان کے اوپر وہ ٹیکس کم ہوتا ہے. مسلمانوں کو زیادہ شرطوں میں بندھنا ہوتا ہے بنسبت ان کے حقوق کو بھی دبایا نہیں جا سکتا مسلمانوں کے دوران، اور نہ ہی ان کے حقوق دبائے گئے. تو ان کو فل فلیج پاور اور پوزیشن دی گئی اس اعتبار سے کہ وہ اپنی ایک آزادانہ زندگی گزار سکیں، اور زبردستی پش پل کر ان کو کنورژن نہیں کیا گیا. وہ اگر کوئی عیسائی رہنا چاہتا ہے یا اپنا مذہب میں رہنا چاہتا ہے تو وہ اپنے مذہب میں رہ سکتا ہے، مگر دور کے حکومت کی شرائط کے ساتھ. جیسے کہ ہم جو ہے کسی ایک ملک میں جاتے ہیں تو اس ملک میں رہتے ہیں، یا پھر کوئی ہمارے ملک میں آ کر برٹشرس آئے، انہوں نے قبضہ کیا اور انہوں نے ہمارے اوپر کچھ قانون لگائے، کچھ جسٹیفیکیشن لا قائم کیا، تو اس کو اگر ہم فالو کریں گے تو وہ اس اعتبار سے وہ بالکل ٹھیک تھا. مگر ان کا برٹشرس کا اور ان کا میں ایک ڈفرینس تھا، یہ یہاں پر سے کما کے لے کے جاتے تھے، یعنی کہ ہمیں نچوڑ دیتے تھے. اور جہاں مسلمانوں نے جن جگہوں کو جیت لیا تھا وہ وہاں سے لے کے نہیں جاتے تھے، ان پر ہی خرچ کرتے تھے. یہ ایک ڈفرینس ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے پوائنٹس دیے، بہت اچھے سے ڈسکشن ہوئی. تو کافی لوگ اس ڈسکشن کو سن رہے ہیں. ایک ہمارے احمدی جماعت کے ممبر ہیں ماشاءاللہ، کافی علمی ہیں، تو انہوں نے ایک سوال بھی پٹ اپ کیا ہے یا آپ سے کچھ کہنا چاہے تو آپ وہ آڈیو سن کے جواب دے دیجیے گا. اینڈ اٹ ول بی دا لاسٹ کوسچن آف دس گفتگو. انشاءاللہ آپ سے بات چیت کر کے بہت خوشی ہوئی اور آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی سر. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امیر فیصل بھائی، میرا سوال محترم
ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں اسی طرح آڈیو کی شکل میں رکھ دیں۔ ڈاکٹر صاحب پہلی آڈیو میں فرماتے ہیں کہ میں بریلوی گھر میں پیدا ہوا، بریلویوں کو دیکھا یعنی دیوبندیوں کو دیکھا، پھر اس کے بعد آپ اہل تشیع اور اہل حدیثوں کو دیکھا اور پھر اہل تشیع بھی ہوئے۔ چاروں کو انہوں نے غلط سمجھا، قرآن سے ہٹ کر پایا، یعنی کہ دین پر نہیں پایا تو ہی ان میں سے نکلے، اور نکل کر آپ نے جب قرآن میں پڑھا کہ مجھے نام ایک دیا گیا ہے تو میں اپنے آپ کو مسلم کہنا پسند کرتا ہوں، ان چاروں فرقوں کو غلط سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگلی آڈیو میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو جن میں سے خود نکل کر ڈاکٹر صاحب آگے چلے گئے، ان چاروں کے اجماع کو مان کر انہوں نے جماعت احمدیہ مسلمہ کو غیر مسلم قرار دے دیا، ان کی اس بات کو، ان کے اس اجماع کو مان لیا۔ یعنی اگر چار چور کٹھے ہو کر کہیں پر کوئی گواہی دے دیں تو ان کی گواہی چل جائے گی۔ تو یہ میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ کیا انہوں نے یہ جو تضاد ہے وہ اس کو کس طرح دور کرتے ہیں، اور اگر کوئی دلیل ایسی ہے جو کہ جماعت احمدیہ کے خلاف ہے تو وہ ہمارے سے ڈیبیٹ کر کے ختم نبوت پر، قرآن اور حدیث پر آپ بات کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید سننے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے یہ کہا کہ میں بریلویت میں پلا بڑھا، یعنی کہ وہ میری چوائس نہیں تھی۔ پھر میں مسجد کیونکہ مدرسے کی محلے کی دیوبندیوں کی تھی تو وہ بھی میری پاس چوائس نہیں تھی، میں اس طرح سے ڈیولپ ہونے لگا۔ جب میرے پاس چوائس ہوئی تو میں اہل حدیث کی طرف بڑھنے لگا، مگر بنا نہیں کبھی۔ اور میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں نے اہل حدیث بن گیا تھا۔ 2 بار وداؤٹ چوائس مجھے وہی کہنا پڑ رہا تھا جو ماحول تھا میرے پاس، اہل حدیث میں بنا نہیں، اور اہل تشیع کے ساتھ میں نے وقت گزارا، میں اہل تشیع بنا بھی نہیں۔ اور میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ان چاروں فرقوں کو غلط سمجھتا ہوں کمپلیٹلی، یہ کبھی نہیں کہا میں نے۔ اور دوبارہ سے میرا وائس نوٹ جا کے سنیں۔ ہاں، ان چاروں فرقوں میں کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں، اور فرقے کی ایک کمی ہوتی ہے جو سب سے بڑی کمی ہے جو ان چاروں میں ہی ہے، کہ ہر فرقہ اپنے بزرگوں کی غلط بات کو ڈیفینڈ کرنے لگتا ہے، یعنی کہ اندھ بھگت بن جاتا ہے اس کی صحیح کو تو صحیح کہتا ہے، چلو وہ تو ٹھیک ہے، وہ سمجھ میں آتی ہے، اس نے یہ بات صحیح کہی، جو اس نے غلط بھی کہی ہوتی ہے تو اس کو بھی وہ صحیح قرار دینے کی کوشش کرتا ہے، طرح طرح کی تعویل کرتا ہے۔ تو میں ان چاروں ہی فرقوں کو مسلمان جانتا ہوں، ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، یہ سب کے سب مسلمان ہیں، مگر ان کی اس کمی کو میں قرآن کے خلاف سمجھتا ہوں، حالانکہ وہ تعویل کرتے ہیں اس کی آگے سے، اور تعویل کی وجہ سے ہی میں انہیں مسلمان بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ تعویل کر رہے ہیں اس کی آگے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ فرقہ اس طریقے سے نہیں ہے، ہمارا یہ منہج ہے، یا ہم نے اپنے آپ کو الگ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یہ بات کہی ہے۔ اس سب کی بنا پر میں نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا، مگر وہ 100% غلط نہیں ہے، ان کے اندر غلطیاں ہیں، اور ان سب نے ہی اجماع کیا، کیونکہ میں ان سب کو مسلمان جانتا ہوں، مسلمان ہی اجماع کریں گے، تو لہٰذا ان کے اجماع کی وجہ سے میں قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں، چونکہ یہ مسلمان ہیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، میں ان کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، میں نہ قادیانی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا، نہ قادیانی کے ساتھ نماز پڑھ سکتا، چونکہ مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اور ہمارے آس پاس یہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ساؤتھ انڈیا میں تو شافی بھی آپ کو مل جائیں گے، افریقہ میں مالکی بھی مل جائیں گے، تھوڑے سے عرب میں بھی مل جائیں گے، اور حنبلی تو عرب میں ہیں ہی اتنے سارے۔ تو جو ہمارے ایریا کے لوگ ہیں میں ان کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، میں نے مسلمان سمجھتا ہوں چاروں کو، چاروں کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، چاروں کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، یہاں تک کہ میں شیعہ کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں ڈیبیٹ کو ایک آخری حربہ سمجھتا ہوں، اور ڈیبیٹ کو اوائڈ کرتا ہوں لاسٹ وقت تک، اور کوشش کرتا ہوں کہ سوال جواب سے ہی کام چل جائے، اور میں ڈیبیٹ کو اصل میں پسند نہیں کرتا اس حوالے سے، کیونکہ ڈیبیٹ کا کوئی رزلٹ نکلتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے وہ وہی رہتا ہے، اور کوئی کسی کی بات مانتا نہیں ہے۔ حالانکہ میں نے بھی خود ڈیبیٹ بہت زیادہ کی ہے، اور کچھ میرے ڈیبیٹس میرے یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہے، اور میں ایک واٹس ایپ کا گروپ بھی چلاتا ہوں جہاں پر سوال و جواب کیے جاتے ہیں، وہاں پر آ کے آپ سوال و جواب کر سکتے ہیں، میں یہاں پر اس کا لنک شیئر کر دوں گا۔
جس میں ساری ڈیٹیل اس کی موجود ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے اور ہمارے سوالوں کے جوابات آپ نے دیے. ماشاءاللہ آپ ایک علمی ممبر ہیں، کافی آپ نے تحقیق کی. بٹ ضرور اپنے آپ کو ڈیموکریٹک گروپ ہے سر، آپ اپنے ویوز رکھیے تو بالکل آپ کا ویلکم ہے. میں بھی اپنے ویوز رکھ دوں. میں ذاتی طور پر یا اپنی تحقیقات کے طور پر اس بات کے سخت خلاف ہوں کہ اگر کسی بات کی دلائل نہ ہو، دلیل نہ بھی مل سکے تو اجماع کا ٹھپا لگا کے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے سر. یہ میرا اپنا نظریہ ہے. بہرحال آپ تشریف لائے، معلومات دی، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. آپ ایک علمی ممبر ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ یہی رہے گی کہ آپ پلیز پیور ڈسکشن گروپ میں مینٹین رہیں، اور یہاں پہ آپ کو گفتگو کرنے کا کافی چانسز بھی ملیں گے اور بہت زیادہ انشاءاللہ ملیں گے. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر. محترم ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اتنے سارے لنکس لگا دیے، آپ نے دعوت نامہ دیا. بٹ میں اپنے گروپ ممبرس کا مزاج بھی بتانا آپ کو ضروری سمجھتا ہوں کہ ڈیبیٹس کے لیے، بات چیت کے لیے یہ اس کو ہی مین مدعا سمجھتے ہیں، یہیں پہ بات کرنے میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس ابھی یا کبھی بھی دلائل ہوئے قادیانیز احمدیز کو قرآن اور حدیث کے بیس پر کہ آپ پروو کر سکیں ان کو غیر مسلم، تو آپ ضرور بتائیے گا سر. آپ کا علمی سیشن ضرور کروائیں گے. بہرحال بہت شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے شاید آپ نے میرا وہ وائس نوٹ نہیں سنا ہوگا، یا ہو سکتا ہے سنا ہو، یا آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، مگر اجماع اہل سنت کے یہاں اور اہل تشیع کے یہاں، دونوں کے یہاں اجماع ثابت ہے، اور اجماع قرآن و سنت سے ثابت ہے. تو اجماع کو ماننا قرآن و سنت کو ماننا جیسا ہی ہے. تو میں اس بنا پر نصیریہ اور قادیانیوں کو کافر جانتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.